जो ही उसने पहाड़ की बुलंदियों को छोड़ा और नशेब में उतरकर कोनिया के सुल्तान मसूद के सुलजूकी जंगजू जो घात लगाए फ्रांसीसियों के साथ साथ चल रहे थे, कोह बाबा दाग की बुलंदियों पर फौरन काबिज हो गए। इन बुलंदियों के पास से अगला हिस्सा जो जैफरी की कमानदारी में सफर कर रहा था वो तो गुजर गया, अब पिछला हिस्सा बाकी रहता था जिसमें खुद फ्रांस का बादशाह लुई सफर कर रहा था। फ्रांसीसियों के लश्कर का वो हिस्सा जिसमें खुद उनका शहंशाह लुई था, कोह बाबा दाग की उन चोटियों के करीब आया जिनके ऊपर सल्जूकी जंगजू घात लगाए बैठे हुए थे। फिर एक खूनी मंजर नमूदार हुआ। कोहिस्तानी चोटियों के ऊपर से जंगजू सल्जूकी खौफनाक अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए इस तरह उतरे थे जिस तरह लाहौती क़ुव्वतों के बहरे बेकरा में चार सू कूबकू फैल जाने वाले दुखों के चढ़ते आसेब नमूदार हो जाते हैं। फिर उन कोहिस्तानी पुरखार दुश्वार गुजार सुनसान रास्तों पर मुसलमान सल्जूकी जंगजू हैरत व जलाल के पैकर और शब रोज की गर्दिशों में अंधेरी राह की परछाइयों की तरह हमलावर होने लगे थे। वक्त की चश्मे इल्हाम ने देखा जंगजू सुलजूकी तुर्क मुसलमान मुजाहिदीन हर समत से इस तरह उमड़ पड़े थे जैसे राख के अंदर से चिंगारियां फैलती हुई बारूदी हवाओं से मिलकर रग रग में खौफ फैलाना शुरू कर देती हैं। आगे बढ़ते हुए फ्रांसीसी दंग और खौफजदा हो गए थे, इसलिए कि अब उन्हें हर तरफ से सल्जूकी टिड्डी दल की तरह यलगार करते सवालात और कहरो बर्बादी के दोष पर भाप और तेल के जलते गुबार की तरह उन पर टूट पड़े थे। कोहिस्तान बाबदाग की उन वादियों में फ्रांसीसी किरम खुर्दा हंगामों खून पीती योरिशों का शिकार हो गए थे। तुर्क तुंदगाम तूफानों की तरह उनके इस्मो जिस्म और नफ्सो नब्ज में अतवार का इंतशार, बहरान की गर्दिशें, गुमगू के अंदाज, दुख के जाल, फला के सैल और बददिली की सौजा शोले भरते चले गए थे। तेज हमलों में सल्जूकी मुसलमानों ने हजारों सलीबियों को गाजर मूली की तरह काट के रख दिया था। मुर्रिखीन लिखते हैं कि फ्रांस के बादशाह लुई के मुहाफिज दस्तों के कम से कम 30 नामवर जंगजू और तेगजन इन सल्जूकी हमलावरों का शिकार हो गए। उनके मारे जाने और अपने लश्कर के बेपनाह नुकसान के बाद फ्रांस का बादशाह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने लश्कर के अगले हिस्से में पहुंचा था। मशहूर मौर्रिख आर्चर लिखता है कि सलीबियों के लिए एक बहुत बड़ा मोहलिक सदमा था। वो दमिश्क फतह करके इस शहर में दाखिल होना चाहते थे, लेकिन फ्रांस का फूल दमिश्क पहुंचकर खिलने से पहले ही मुरझा गया था। सलीबी ये समझते थे कि कोह बाबा दाग के आसपास नुकसान उठाने के बाद सुलजूकी मुसलमान उनका पीछा छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। सुलजूकियों ने दूर तक उनके साथ कभी छापा मार, कभी छबखून का खेल खेला, जगह जगह उन्हें परेशान किया। जो लश्करी थोड़ी देर के लिए अलहदा होते उनका वो काम तमाम करके रख देते। यहाँ तक कि फ्रांस का बादशाह तंग कोहिस्तानी रास्तों से होता हुआ बड़ी मुश्किल से अंताकिया नाम की बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाब हो गया। जिस वक्त सुलजूकियों ने फ्रांसीसियों पर जोरदार हमले किए थे, उस वक्त फ्रांसीसी इस तरह बिदके थे जिस तरह खौफनाक बकरियां दरिंदों के हमलावर होने से बिदकती हैं। लिहाजा कुछ फ्रांसीसी अंताकिया का रुख करने की बजाय सीधा आगे बढ़ गए, और जब रास्ते में उन्हें खबर हुई कि जिस शाहराह पर वो भागते जा रहे हैं उससे आगे अर्रेबा का वो शहर है जिसकी खातिर सलीबी जंग की इब्तदा की गई है, तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। वो एक काफी बड़ा बल्कि एक जर्रार लश्कर था। वो चाहते थे कि अगर वो अर्रेबा पर अचानक हमला आवर होकर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो रास्ते में जिस कदर उन्हें दुश्वारियां उठानी पड़ी हैं उन सब की तलाफी हो जाएगी। लिहाजा वो बड़ी तेजी से अर्रेबा शहर के रुख पर आगे बढ़े थे। दूसरी जानिब फ्रांस के बादशाह लुई ने अंताकिया की बंदरगाह पर ज्यादा देर कयाम नहीं किया। उसको खदशा था कि कहीं यहाँ भी सल्जूकी मुसलमान उन पर हमला आवर होने या शबखून मारने की इब्तदा न कर दें। लिहाजा वो फिलफौर समंदर के रास्ते से वहां से रवाना हो गया और अपने लश्कर के साथ अंताकिया जा पहुंचा। एक रोज कार्लोस, मर्सीना और मिशाल तीनों अपने खैमे में बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि खैमे के दरवाजे पर मुजद्दुद्दीन का छोटा भाई शमसुद्दीन नमूदार हुआ और कहने लगा, मैं अंदर आ सकता हूँ? कार्लोस ने उसे अंदर आने के लिए कहा। जब वो उनके नजदीक गया तब शिकवा भरी आवाज में कार्लोस ने उसे मुखातिब किया, शमसुद्दीन बेटे, ये जो तुम दरवाजे पर रुककर अंदर आने के लिए इजाजत तलब करते हो तो मेरे ख्याल में इसमें अजनबियत का इजहार है। दरवाजा खुला था, हम तीनों तुम्हें साफ दिखाई दे रहे थे। बच्चे, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह समझता हूँ। मर्सीना और मिशाल दोनों तुम्हें भाई कहती हैं, तुम भी इन्हें बहनें कहकर पुकारते हो। अब एक तरह से तुम्हारे साथ हमारा एक रिश्ता है बेटे। इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर रुकना एक तरह की अजनबियत का इजहार है। आओ मेरे करीब बैठो। शमसुद्दीन बैठा नहीं, मुस्कुराता रहा। फिर कहने लगा, मोहतरम कार्लोस, मर्सीना और मिशाल दोनों मेरी बहनें हैं। तुम तीनों के लिए एक अच्छी बल्कि खुशखबरी लेकर आया हूँ। कार्लोस ने गौर से शमसुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा,
بیٹے اگر کوئی ہمارے لیے خوشخبری ہے تو کہہ دو، دیر کاہے کی؟ اس پر شمس الدین بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم کارلوس، مجھے آپ کے بھائی سمرون، ان کی بیوی ازبل اور بیٹی جمارہ مل گئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں اندر لے کر آؤں؟ شمس الدین کی اس گفتگو سے کارلوس، مرسینا اور مشال تینوں دنگ رہ گئے تھے۔ کارلوس کے زخم اب چونکہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے اور وہ بالکل تندرست تھا، لہٰذا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، بیٹے لگتا ہے تم ان تینوں کو باہر کھڑا کر کے آئے ہو۔ مرسینا اور مشال بھی اٹھ کر کارلوس کے پیچھے ہو لی تھیں۔ عین اس لمحے شمس الدین بھاگا ہوا باہر نکلا، پھر جو ہی کارلوس، مرسینا اور مشال خیمے کے دروازے کے قریب پہنچے، باہر سے کارلوس کا بھائی سمرون، اس کی بیوی ازبل اور بیٹی جمارہ داخل ہوئے۔ سب روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے تھے، پھر سب آ کر خیمے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک سمرون، اس کی بیوی اور بیٹی جمارہ، تینوں کارلوس کی بیوی، دونوں بیٹوں اور بڑی بیٹی کے مرنے کا دکھ اور افسوس کرتے رہے۔ پھر سمرون جو کارلوس سے بڑا تھا اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، دراصل امیر مجدد الدین ہمارے کئی ماہ پہلے سے جاننے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمیں تلاش کرنے میں انہیں تاخیر ایک وجہ سے ہوئی۔ دراصل بھائی، یہاں آ کر ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس بنا پر جو آدمی امیر مجدد الدین نے ہمیں تلاش کرنے کے لیے بھیجے تھے وہ الربا کے ارمنی محلے میں ہمیں تلاش کرتے رہے، جہاں زیادہ تر عیسائی رہتے ہیں۔ ہم اس محلے میں منتقل ہو چکے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، اس لیے انہیں ہمیں تلاش کرنے میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال میں محترم مجدد الدین شمس الدین اور ان کے چچا زاد بھائی خلتخ کا انتہائی درجے کا شکر گزار ہوں کہ کم از کم انہوں نے آپ تینوں کو تو تعقب کرنے والے فرانسیسی نائٹوں سے بچا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد سمرون رکا، پھر دوبارہ کارلوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر مجدد الدین کی یہ بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے میں تم تینوں کے قیام کا اہتمام کیا۔ اب تینوں اٹھو، ہمارے ساتھ گھر چلو۔ اس پر کارلوس بولا اور کہنے لگا، سمرون تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کارلوس اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی مرسینا بول پڑی۔ سمرون کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ہمارا اس طرح یہاں سے آپ کے پاس چلے جانا بڑا معیوب ہوگا۔ جب تک امیر مجدد الدین یہاں پر نہیں آتے ان کا ہم پر بڑا احسان اور عنایت ہے، اگر ہم ان سے ملے بغیر ہی یہاں سے چلے جائیں تو میں سمجھتی ہوں یہ اخلاقاً اچھا نہیں ہے۔ پھر مرسینا نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، شمس الدین میرے بھائی، امیر کیوں تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ اگر ہمارے چچا، ہماری بہن جمارہ، ہماری چچی ازبل مل گئے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بھی ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ اس پر شمس الدین کی بجائے مرسینا کا چچا سمرون بول پڑا، مرسینا بیٹی، راستے میں شمس الدین نے مجھے سارے حالات بتا دیے ہیں، امیر مجدد الدین اس وقت یہاں نہیں ہے۔ دکھ بھری آواز میں شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینا نے پوچھا، بھائی امیر یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ہم سے ملے بغیر واپس حلب جا چکے ہیں؟ اس پر شمس الدین مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں میری بہن، ایسی بات نہیں ہے، حلب کی طرف نہیں گئے۔ تم لوگوں کو یہاں تک تو پتا تھا کہ صلیبیوں کے 9 لاکھ کے لشکر نے قسطنطنیہ میں قیام کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کیا۔ ہمارے مخبر اور نقیب ان علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ راستے میں جرمن اور فرانسیسی دونوں لشکروں کو قونیہ کے سلجوقی سلطان نے اپنا ہدف بنایا اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اب جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق سلجوکیوں سے نقصان اٹھا کر جرمنی کا شہنشاہ کانڈ تو سرما گزارنے کے لیے واپس قسطنطنیہ چلا گیا ہے، جبکہ فرانسیسی سلجوقیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد انطاکیہ کی بندرگاہ کی طرف گئے ہیں۔ وہاں سے وہ انطاکیہ چلے گئے ہیں اور فرانسیسیوں کے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ جو سلجوقیوں کے حملہ آور ہونے کے باعث اپنے لشکر کے بڑے حصے سے علیحدہ ہو گیا تھا، وہ الربا کا رخ کر رہا ہے۔ سنا ہے اس لشکر میں بڑے بڑے منجے ہوئے اور تجربہ کار فرانسیسی نائٹ ہیں۔ ہمارے مخبر ان کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ ان فرانسیسیوں کو جب خبر ہوئی کہ وہ اپنے بادشاہ لوئی کے لشکر سے بچھڑ گئے ہیں اور یہ کہ انطاکیہ کی بندرگاہ کی بجائے جس شاہراہ پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ الربا کی طرف جاتی ہے، تو وہ بے حد خوش ہوئے، اس لیے کہ الربا شہر سے ہی اس صلیبی جنگ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ان فرانسیسیوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اچانک الربا شہر پر قبضہ کر کے صلیبیوں کے باقی لشکر کو دنگ کر کے رکھ دیں گے۔ انہی فرانسیسی صلیبوں اور نائٹوں کی راہ روکنے کے لیے بھائی مجدد الدین اور خلتخ گزشتہ شب اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہاں خیمہ گاہ میں چھوٹا سا ایک لشکر ہے جو میری کمانداری میں خیمے کی حفاظت پر رکھا گیا ہے۔ شمس الدین جب خاموش ہوا تب اپنے بھائی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے کارلوس کہنے لگا، سمرون میرے بھائی، مجھے اس وقت جو سب سے بڑی خوشی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمیں مل گئے ہو، اور یہ کہ سمرون نے اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، بھائی برا مت ماننا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا صدمہ بھی ہو رہا ہوگا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ کارلوس مسکرایا، سمرون کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، بھائی قسم مسیح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھو اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے تو کچھ دیکھ کے کیا ہوگا،
اور اگر تم سمجھتے ہو کہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے یہ نیکی کا راستہ ہے تو بخدا یہ راستہ اختیار کرنے پر میں خوشی محسوس کروں گا۔ کارلوس رکا، پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بھائی معاملہ کچھ یوں ہے کہ امیر مجدد الدین سے ملے اور اسے بتائے بغیر میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میری یہ خواہش ہے کہ امیر مجدد الدین یہاں واپس آ جائیں، تو پھر ان سے ملنے کے بعد، ان سے اجازت لینے کے بعد میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ جواب میں سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، جہاں تک امیر مجدد الدین کا تعلق ہے تو آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ان سے خود بات کر لوں گا۔ آپ تینوں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں، اور میں اس لیے بھی آپ تینوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اس طرح مجھے امیر مجدد الدین کی دعوت اور ضیافت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس وقت اگر تم تینوں میرے ساتھ جاؤ گے تو ظاہر ہے امیر مجدد الدین جب اپنی مہم سے لوٹیں گے تو وہ آپ لوگوں سے ضرور ملنا پسند کریں گے۔ اس موقع پر میں خود ان سے ملاقات کروں گا اور اپنے ہاں ان کی دعوت کروں گا، جس میں یہ تینوں بھائی شامل ہوں گے۔ سمرون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کارلوس شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین بیٹے، تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ شمس الدین مسکرا دیا اور کہنے لگا، محترم کارلوس، مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کے بھائی آپ کو مل گئے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ اگر یہ ابھی اور اسی وقت آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ تینوں ان کے ساتھ جائیں۔ اس کے علاوہ شمس الدین کی اس گفتگو سے لگتا تھا سمرون بے حد خوش ہو گیا تھا۔ فوراً بول پڑا، شمس الدین بیٹے، میں تمہاری اس گفتگو سے بے حد خوش ہوا ہوں۔ بہرحال تینوں کو ابھی اور اسی وقت ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اور جو ہی امیر لوٹیں، شمس الدین بیٹے مجھے اس کی اطلاع کرنا۔ ان کی آمد کے بعد میں تم تینوں کی اپنے ہاں ضیافت کا بہترین اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سمرون اٹھ کر کھڑا ہوا اور کارلوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم تینوں اٹھو اور چلیں۔ شمس الدین بھی کھڑا ہو گیا اور مرسینہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میری مرسینہ بہن، اپنا سارا سامان سمیٹو، اس کے باوجود بھی اگر یہاں پر کوئی چیز رہ جائے تو میں تم لوگوں کو پہنچا دوں گا۔ مرسینہ مشال اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی جلدی انہوں نے اپنا سامان سمیٹا، پھر تینوں باپ بیٹی سمرون، ازبل اور جمارہ کے ساتھ چلے گئے تھے۔ الربا کی طرف بڑھنے والا صلیبیوں کا لشکر کچھ اس طرح بے فکری سے آگے بڑھ رہا تھا جیسے اپنے مقدر کی لکیریں تلاش کرتے آسمان پر بھورے بادل کے قافلے آگے بڑھتے ہیں، جیسے غبار راہ میں اپنے نصیبوں کے نقش پا کے نشانات کے متلاشی کارواں اپنے سفر پر روا دواں ہے۔ وہ سایہ سایہ گھر میں تیرگی کے راج کی طرح مطمئن آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وہ الربا شہر کو فتح کر کے باقی صلیبیوں پر بازی لے جائیں گے، لیکن ابھی وہ الربا شہر سے کافی دور تھے کہ مجدد الدین الدایا اور خلطخ بن زاہد کسی اتاہ بے پایاں بے کراں لامحدود اور بے کنار بحر کی طرح ان کی راہ روک کر کھڑے ہوئے۔ صلیبیوں کو اب بھی یقین تھا کہ جس لشکر نے ان کی راہ روکی ہے انہیں اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ الربا پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری جانب امیر مجدد الدین کے ساتھ جو لشکر تھا اسے اس نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا اس نے خلطخ بن زاہد کی کمانداری میں دے دیا۔ کچھ دیر دونوں صلاح مشورہ کرتے رہے، پھر حملے کی ابتدا خود مجدد الدین بن دایا نے کی تھی۔ وہ صلیبیوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح عباد الزم اور کار طفلاں کا کھیل کھیلنے والوں پر اخلاص و استقامت کے ساتھ اور نون والقلم کا راز کھولنے والے عناصر نزول کر جاتے ہیں، جیسے مستی میں جھاگ اڑاتے تندے جولاں گرم روز سرسر کسی کو اپنا شکار بناتی ہے۔ وہ ان پر اس طرح ٹوٹ پڑا تھا جیسے سمندر کے ساحل کی گیلی ریت تک کو صحرا میں دفن کر دینے والے انجمن کن فیکون کے صدر نشین اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ مجدد الدین کا یہ حملہ ایسا پرقوت اور زوردار تھا جیسے وہ اپنے دامن، اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب، سمندر کی خوفناک صدائیں، اپنی ریاضتوں اور ہنر کے ثمر سمیٹتے ہوئے ہوش و دانش ضائع کر دینے والی ہجر و حرارت اور جوش و جذبے کے ساتھ حملہ آور ہو گیا۔ مجدد الدین جب اپنے حملے کی تکمیل کر چکا تب خلطخ بن زاہد نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ وہ اپنے لشکر کو مزید بائیں جانب لے گیا، پھر دشمن کے پہلو پر وہ پگھلنے کے عمل سے گزار دینے والے لا فنا دستے اجل، نفرت پرستی کے طوفانوں اور انبوہ در انبوہ درندگی اور صفاقی کو دھواں بنا کر اڑا دینے والے موت کے بے کراں بگولوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مجدد الدین جب صلیبیوں پر حملہ آور ہوا تو صلیبی سارے اس کی طرف سمٹ گئے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس کے حملے کو روک کر جوابی کارروائی کریں گے، مگر ان کی جوابی کارروائی کرنے سے پہلے ہی خلطخ بن زاہد نے ان کے پہلو پر ایسی زوردار ضربیں لگائیں کہ جو جوش و جذبہ اور زور مجدد الدین کی طرف بڑھا تھا اس میں سے کچھ کا رخ خلطخ بن زاہد کی طرف ہو گیا، جس سے مجدد الدین نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو اس نے تقریباً روندتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔
فرانسیسی جس غرور و تکبر اور تعصب و گھمنڈ اور عقائد و نظریات کے گرداب کو لے کر الربا کی طرف بڑھے تھے، وہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ مجدد دین اور خلطخ بن زاہد نے ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے اجل کے کھیل کا ایک عجیب سما باندھ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے میدان جنگ میں بربادی کی پرچھائیاں بد نصیبی کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ آوازیں تند زبان کے انگاروں کی طرح میدان جنگ میں افراتفری کا عالم پھیلانے لگی تھی۔ اجل کی دستک ہر شے کو گراں گوش کرتی چلی گئی تھی۔ چٹختی چنگاریوں کی طرح آہوں کی طوفان خیزیاں ہر شے پر خوف و ہراس طاری کرتی چلی گئی تھیں۔ بے بسی کی المناک چیخیں روح کو موت کی تاریکیوں میں گم کرتی چلی گئی تھیں۔ مجدد دین اور خلطخ بن زاہد کے ان حملوں کے جواب میں صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو یکجا کرتے ہوئے زوردار حملے شروع کیے، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی، اس لیے کہ ان کے سامنے مجدد دین اور خلطخ بن زاہد کی کمانداری میں لڑنے والے جبل صفا و نور کی وادیوں کے پاسبان، احد کی عجوبہ چٹانوں کے وارث، بدر کے متبرک میدانوں کے چوپان کسی نقش گر کے عزم سمیم کی طرح اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کی حالت مخدوش اور شکستہ امیدوں کی طرح کرتے چلے گئے تھے۔ ان کے حملوں میں ایسا زور، ایسی کاٹ تھی کہ وہ خدشات کے گرداب میں صلیبیوں کے قلب و نظر کی تطہیر اور ان کے فکر و کردار کی ترتیب تک کو درہم برہم کرتے چلے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد صلیبیوں کی حالت نسلوں اور صدیوں کی آہ و بکا، ہتکڑیاں پڑی کلائیوں، بوجھ تلے دبی گردنوں اور ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس قدر ان کے پاس سامان تھا وہ سارا انہوں نے وہیں چھوڑا۔ مجدد دین اور خلطخ بن زاہد نے بڑی خوفناکی، بڑی تندی سے ان کا تعاقب کیا، ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ جب دیکھا کہ وہ بے ضرر ہو گئے ہیں تو وہ لوٹ آئے۔ بھاگنے والے وہ صلیبی انطاکیہ کی طرف چلے گئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ مجدد دین اور خلطخ بن زاہد اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کی ہر چیز کو انہوں نے سمیٹ لیا تھا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ احتیاط کی خاطر چند روز وہ وہاں قیام کرنا چاہتے تھے تاکہ پھر کوئی صلیبی قافلہ الربا کا رخ نہ کرنے پائے۔ دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ لوئی اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ پہنچا۔ انطاکیہ کا اس وقت ایک شخص ریمنڈ حکمران تھا جو فرانس کی ملکہ ایلز کا چچا تھا۔ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے فرانس کے بادشاہ اور اس کے لشکر کی فراخ دلی سے خاطر مدارت کی اور ان کی ایسی خدمت کی کہ وہ گزشتہ ان مصیبتوں کو بھول گئے جو انہیں سلجوقیوں کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی تھی۔ لشکر کے اندر جو یورپ کی حسین ترین عورتیں موجود تھیں وہ انطاکیہ پہنچ کر اور بھی کھل گئیں، اور صلیبی سورماؤں کے ساتھ انہوں نے خوب دادے عیش دینا شروع کی۔ لشکریوں کے اندر وہ 7 سرکردہ اوباش عورتیں جن میں ملکہ ایلز، کونٹ ٹولس، کونٹ پلوئس، ٹال کیولری، مورائل کونٹ، ڈچس آف بولٹن اور سباسلے تھیں، انہوں نے بھی ہر شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر بدکاری میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی تھی۔ اسی بدکاری اور اوباشی کی وجہ سے چند ہی دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی ہو گئی اور لوئی انطاکیہ سے رخت سفر باندھنے پر مجبور ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی میں بدمزگی کی وجہ فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلز تھی، جس کی بدکاریاں روز افزوں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ لوئی کو ریمنڈ اور ایلز میں ناجائز تعلقات کا شبہ ہو گیا تھا، حالانکہ ریمنڈ ایلز کا چچا تھا۔ جب اس نے ملکہ پر اس شبے کا اظہار کیا تو وہ ناراض ہو کر ریمنڈ کے پاس چلی گئی اور لوئی سے طلاق لینے کی کوشش کرنے لگی۔ لوئی اپنی اس توہین پر برافوختہ ہو گیا اور اس نے رات کے وقت ایلز کو جبرن ریمنڈ کے محل سے اٹھوا لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ انطاکیہ سے یروشلم کی طرف کوچ کر گیا۔ مغربی مورخین فرانس کی ملکہ ایلز کے متعلق یہاں تک لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلز کی بدچلنی سے مسلمانوں اور مشرقی عیسائیوں میں صلیب برداروں اور صلیبیوں کی بڑی بدنامی ہوئی اور لشکر پر بہت برا اثر ہوا۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملکہ ایلز نے انطاکیہ کے قیام کے دوران صلیبی نائٹوں کے علاوہ ایک ترک نوجوان پر بھی خاص عنایات کی۔ اس مسلمان ترک کو اس نے بیش قیمت تحائف دیے اور اسی کی خاطر اس نے ایک بار پھر لوئی سے اپنی شادی منسوخ کرنا چاہی۔ بہرحال ان بدترین حالات سے گزرتے ہوئے لوئی اپنے لشکر کے ساتھ یروشلم پہنچ گیا تھا۔ دوسری جانب جرمنی کے بادشاہ کانٹ کو جب خبر ہوئی کہ لوئی یروشلم پہنچ گیا ہے تو اس نے سمندر کے راستے قسطنطنیہ سے یروشلم کا رخ کیا۔ یورپ کی ان دو طاقتور حکومتوں کے اکٹھا ہو جانے سے نصرانیوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دونوں بادشاہ جب یروشلم میں اکٹھے ہوئے تو دونوں نے مل کر اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر توبہ استغفار کی اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کا عہد کیا۔ یروشلم کا بادشاہ ان دنوں بالڈوین تھا، جو پہلی صلیبی جنگ کے نصرانی سردار
گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ یوں جرمنی اور فرانس کے بادشاہ نے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کے ساتھ مل کر اپنے لشکریوں کو استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی شروع کر دیا اور ارادہ کر لیا کہ تینوں قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئیں گی اور سب سے پہلے دمشق پر حملہ کیا جائے گا اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد آس پاس کے مسلمان شہروں اور علاقوں کو اپنا ہدف بنایا جائے گا۔